अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो, सीनियर फार्मासिस्ट और होम्योपैथिक फ़िज़िशियन। आज आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगी और मेरे थंबनेल से आपने गेस कर लिया होगा कि आजकल मैं ख़ुद इस तकलीफ़ से गुज़र रही थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इसकी जो पेन मैनेजमेंट है वो क्या चीज़ होती है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होता है। जिस बीमारी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी वो है शाइटिका। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो साइटिका भी है और शाइटिका भी है। तो हुआ ये कि मेरे साथ कुछ दिनों पहले तकरीबन कोई 2 हफ़्ते पहले मुझे अपने लोअर बैक पे जो पोर्शन है, जो लास्ट मोरे होते हैं, वहाँ पे मुझे प्रेशर महसूस हुआ और अचानक मुझे पेन महसूस हुआ और वो पेन मेरा लेग की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो चूँकि मैं तो एक मेडिकल फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे इन चीज़ों के बारे में नो हाउ है। मैं चाह रही थी कि ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरा ये पेन स्टार्ट कैसे हुआ, शाइटिका क्या होता है, शाइटिक नर्व क्या होती है और ये किस तरह से रेडिएट करती है लेग्स में और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या कॉजेज़ होती हैं और इसमें जो आपने केयर करनी है वो क्या है। मैं अपनी पेन मैनेजमेंट कैसे कर रही हूँ ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि शाइटिका नर्व जो होती है ये आपके जो कमर के लास्ट के मोरे होते हैं L4, L5, S1, वहाँ से ये नर्व्स आपके राइट लेग और लेफ़्ट लेग में ऐसे ट्रैवल करती है। होता ये है कि ये 3 नर्व्स होती हैं और ये एक शीट के अंदर ऐसे बंद होती हैं और ये इन मोहरों में से गुज़र के आपके हिप जॉइंट से होती हुई लेग में नीचे ट्रांसफ़र होती है। अब इसमें 2 केसेस होते हैं, एक ये कि एक्यूट केस, एक क्रॉनिक। एक्यूट वो होता है जैसे कि मुझे हुआ किसी अचानक जर्क से हफ़्ता 2 हफ़्ते पहले की हिस्ट्री, इसको कहते हैं एक्यूट। और अगर महीना 2 महीना 6 महीने साल की हिस्ट्री है तो फिर वो क्रॉनिक होता है। दोनों केसेस में मर्ज़ को डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। मेरा जब ये पेन स्टार्ट हुआ तो इट वाज़ वेरी मच स्वेयर, इस कदर तकलीफ़ दे था कि जो बयान नहीं किया जा सकता। वो डेफ़िनेटली मुझे कोई जर्क लगा या मेरा कोई पोस्चर गलत होगा या मैं बेंड गलत तरीके से हुई होंगी या मेरा बेड कोई सॉफ्ट होगा जहाँ मैं लेटी होंगी या मेरा टीवी देखने का जो स्टाइल है वो गलत होगा, पोस्चर गलत होगा। उसकी वजह से ये हुआ कि मुझे पेन हुआ और मैं समझ गई कि ये एक्यूट मेरी डिस्क बल्जिंग है, नर्व कंप्रेशन है और वो रेडिएट हो रहा है नीचे मेरी टांग में। अब इसकी 3 तरह का ये होता है क्योंकि 3 नर्व्स हैं। एक नर्व है जो आपके इस पेन की निशानी ये होती है कि ये टांग के पिछले हिस्से से पाँव तक, एड़ी तक जाता है। कुछ लोगों का ये बैक से होता हुआ आपके टांग के पीछे के जो टिश्यूज़ एंड मसल्स हैं ये सिर्फ आपके थाई के बैक साइड तक जाता है और कुछ लोगों के नी के आगे फिर ये 2 डिवाइड हो जाती हैं, फिर ये उनमें चला जाता है, यानी घुटना और घुटने के नीचे 2 और। मेरी जो कंडीशन थी वो एक्यूट थी और मेरा पेन रेडिएट कर रहा था सिर्फ थाई के पीछे वाले मसल्स तक। और ये जो नर्व्स हैं साइटिक नर्व्स, ये साइटिक नर्व्स का काम ही यही है कि ये आपके जो बोन मैरो है, जो आपका ये जो नर्वस सिस्टम है, इसको कनेक्ट करता है आपके टांग के पीछे के टिश्यूज़ को और मसल्स को। हुआ ये कि जब मेरे ये पेन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं था कि इस पेन को रोका जा सकता। तो 2-3 इंजेक्शंस थे जिसमें उन्होंने मुझे लॉर्नॉक्सिकैम और डेकाड्रॉन मिक्स करके लगाया। नेक्स्ट डे मुझे वॉरेन और डेकाड्रॉन मिक्स करके लगाया गया और ये ईद की हॉलीडेज़ थी और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे।
تو میں اپنی کیونکہ بتا چکی ہوں آپ کو کہ میں ہومیوپیتھک فزیشین بھی ہوں اور میں اپنی فرسٹ ایڈ میڈیسن ساتھ ساتھ لیتی رہی. اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے فزیوتھیراپی کرانی چاہیے بیکاز کچھ کنڈیشن ایسی تھی کہ آئی کنسلٹ ود فزیوتھیراپسٹ. یہاں ہمارے شہر میں ایک بہت اچھا ہاسپٹل ہے, وہاں کے میں نے فزیوتھیراپسٹ کے ساتھ کنسلٹ کیا. وہ فیمیل تھیں اور انہوں نے مجھے اسٹارٹ کر دی 1 day 2 day 3 days. اب آپ لوگوں نے اس میں یہ خیال ضرور کرنا ہے کہ جب آپ ڈیسیژن لیں, جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ آپ نے نہیں کرنی. ہوا یہ کہ جب میں نے فزیوتھیراپی اسٹارٹ کر لی تو مجھے فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے میں پین زیادہ محسوس ہوا. اس کو کہتے ہیں پیریفرائلائزیشن اور دوسرا ہے سینٹرلائزیشن. سینٹرلائزیشن مین کہ پین نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہے, پھر بٹک میں آئے گا اور پھر بیک میں آ کے رک جائے گا. دس از کالڈ سینٹرلائزیشن. اور اگر پین آپ کا کسی ایکسرسائز سے یا کسی پوسچر سے بڑھ رہا ہے تو پیریفرائلائزیشن ہو جاتی ہے. اٹ مینس کہ وہ پھیل رہا ہے, وہ آپ کے لیے غلط ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سب سے پہلے میں نے فزیوتھیراپی جوائن کی, 3 دن فزیوتھیراپی ہوئی, تکلیف بڑھ گئی. میں نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ آئی مسٹ کنسلٹ ود اے نیورو سرجن اور نیورو فزیشین. تو جب بھی اس طرح کی کنڈیشن ہو, آپ سب سے پہلے آپ کسی اچھے نیورو فزیشین کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کو یہ گائیڈ کریں کہ آپ کی ڈسک بلجنگ بھی ہو سکتی ہے, کوئی ہرنیٹڈ ڈسک بھی ہو سکتی ہے, اور بھی کوئی ریزن ہو جاتی ہے. بہت سے ریزنز ہیں. یہ اس طرح سے ایک ہماری جو ڈسک ہیں وہ اس طرح ہوتی ہے نا کہ ایک ڈسک, دوسرے ڈسک, تیسرے ڈسک, چوتھی ڈسک, ان کے درمیان میں بڑے نرم سے کشنز ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے جو ہمارے اس کو کسی بھی جرک سے بچاتے ہیں ہماری ڈسکس کو. تو یہ وجہ ہوئی کہ میں نے پھر نیورو سرجن کو کنسلٹ کیا. نیورو سرجن نے مجھے پھر فوراً منع کیا کہ آپ نے فزیوتھیراپی نہیں کرانی, آپ کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ ہے. بیکاز میرا جو پین ہے اس میں 3-4 طرح کے سمٹمز آتی ہیں. کچھ لوگوں کو سن ہوتا ہے, کچھ کو ٹنگلنگ ہوتی ہے, جیسے سوئیاں سی چبھتی ہیں, کچھ لوگوں کو شدید پین ہوتا ہے لیٹ کر, کچھ کو شدید پین ہوتا ہے بیٹھ کر, اور کچھ پیشنٹس کو شدید پین ہوتا ہے کھڑے ہو کر. جیسے کہ میرے ساتھ کیس تھا کہ جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے ہارڈلی 30 سیکنڈ آئی کین اسٹینڈ, ادروائز میں فوراً بیٹھ جاتی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے فزیوتھیراپی بند کر دی اور کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کر دیا, اور ایکسرسائز بالکل منع کر دیں ابھی, کیونکہ خدا نخواستہ اگر ڈسک بلجنگ ہے تو اس کے بعد پھر وہ MRI کی طرف ہم جائیں گے. اور ساتھ میں اپنی ہومیوپیتھک ریمیڈیز یوز کر رہی ہوں. اور آج یہاں بیٹھ کے میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ ہمارا جو پوسچر ہوتا ہے, ہمارا جو بیٹھنے کا ہمارا جو اسٹائل ہے, جو ہمارا آفس میں ہے, گھر میں ہے, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر ابھی میں اس صوفے پہ بیٹھی ہوں تو میں نے اپنے پیچھے یہ 2 کشنز رکھے ہوئے ہیں اپنی بیک کے پیچھے تاکہ میری بیک بالکل اسٹریٹ ہو. میری جو ڈسک ہیں اس کے اوپر پریشر نہ پڑے, کیونکہ پریشر پڑے گا نرو مزید کمپریس ہوگی, اور جب میں کھڑی ہوں گی تو پھر وہ پین زیادہ ریڈیٹ ہوگا. تو وہ ہمارا جو پوسچر ہوتا ہے, چاہے وہ آفس میں ہو, گھر میں ہو, یا کوئی بھی ایسا ہم کام کریں جیسے ہم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا پوسچر جو ہے وہ کہیں آپ بہت بینڈ ہو کر, آپ کے پیچھے سے کمر بینڈ تو نہیں ہو رہی, تو اس کو اسٹریٹ رکھیں. اور دوسرا یہ کہ ایک پوسچر کبھی بھی 20 یا 25 منٹ سے زیادہ اس پوسچر میں کبھی بھی نہ لیٹیں نہ بیٹھیں. اگر آپ کسی کمپیوٹر کے سامنے, آفس میں, کہیں پہ آپ گیسٹ گئے ہوئے ہیں, 20-25 منٹ کے بعد اپنی باڈی کو تھوڑا سا موو کریں, ایسے تھوڑا سا کشن ہلا لیں, تھوڑے سے لیگس کا موومنٹ کر لیں, تھوڑا سا آفس میں بیٹھے ہیں پاؤں کی موومنٹس کر لیں تاکہ آپ کے بلڈ سرکولیشن ہوتا رہے. اور اگر کسی کو اسپونڈلائسس ہے, آسٹیوپروسس ہے, یعنی ایج کے ساتھ ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں, مورے جو ہیں وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں, سافٹ ہو جاتے ہیں,
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پوسچر میں پھر وہ دبے گا، اور اس کے بیچ میں جو کوشنز تھے وہ بھی عمر کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں خود خیال کرنی ہوتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے میڈیسن، ریسٹ، اس کو فالو کریں. اور یہ چیزیں کہ جو آپ کو تکلیف دیں تو آپ فوراً اس کو جج کر لیں کہ یہ جو میرا پوسچر ہے یہ صحیح نہیں ہے، مجھے تکلیف دے رہا ہے. اور اس میں بالکل شرم محسوس نہ کریں. آپ کہیں کہ جی دس از ناٹ کمفرٹیبل فار می، میں یہاں اچھا فیل نہیں کر رہی ہوں، یا تو مجھے تھوڑا سا چینج چاہیے. اسی طرح ایک میں مدرس کو ریکویسٹ کروں گی، ایڈوائز کروں گی کہ اپنے گھر میں ایک ایسا ٹیبل رکھیں جس کی ہائٹ 3 to 4 فیٹ ہو. چھوٹے بیبیز کو آپ نے پیمپرس چینج کرنا ہے، چھوٹے بیبیز کو آپ نے ڈریس چینج کرنا ہے، آپ نے کوئی اور ایسا کام کرنا ہے جو کھڑے ہو کے آپ نے جیسے فولڈنگ کرنی ہے، کپڑوں کو تہہ لگانی ہے، تو کھڑے ہو کے کریں، بجائے آپ جھک کر بری طرح سے بینڈ ہو کے وہ کریں. شروع کی ایج سے 30-35 کی ایج سے کیئر شروع کریں تاکہ بڑی ایج تک آپ اسی طرح سے ہیلدی رہ سکیں. تو میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں جس تکلیف سے گزر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جو مسٹیک میں نے کی کہ خود سے آپ نے سجیسٹ نہیں کرنی فزیوتھیراپی، آپ نے پہلے کسی اچھے فزیشین کو دکھانا ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ فزیوتھیراپی ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو کون سے سٹیپس والی ہوگی. ایکیوٹ کے سٹیپس اور ہیں ایکسرسائز کے، کرونک کے سٹیپس اور ہیں. اور اس میں یہ تھا کہ ڈائٹ میں اس کا بہت کرنا ہوتا ہے. اس میں وائٹامن B12 میں لے رہی ہوں، اور وائٹامن ڈی میں نے ٹیسٹ کروایا، وہ میرا لو تھا. وائٹامن ڈی لے رہی ہوں اورلی، اور پین کلر اور اپنی ہومیوپیتھک میڈیسن میں لازمی ساتھ میں لے رہی ہوں. اور 2 ایکسپیرینسز میرے ساتھ ایسے ہوئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے فارماسسٹ دیکھ رہے ہیں، جتنے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو، وہ اس کو پروموٹ کریں کہ میرے ہی شہر کے بہت اچھے نیورو سرجن، بہت سینئر نیورو سرجن جن کے پاس میں گئی، اور میری عادت ہے کہ جب بھی میں ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہوں تو میں ان کو اپنا جب تعارف کرواتی ہوں تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ میں فارماسسٹ ہوں. بیکاز میں میڈیسن کو جانتی ہوں، میں میڈیسن کی نیچر کو پڑھا ہے، میں نے میڈیسن کے انٹریکشنز کو پڑھا ہے، میں نے ان دواؤں کے ایڈورس ریئیکشنز کو پڑھا ہے. میں یہ جانتی ہوں کہ کس دوا کا کیا ڈینجرس اثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیورو سرجن نے میری بات کو سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے پرسکرپشن لکھنی شروع کی. بٹ ہی ڈڈ ناٹ آسک می اباؤٹ، انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیا آپ کے اسٹمک کا کوئی ایشو تو نہیں ہے، کیا آپ کو کبھی ماضی میں خدا نخواستہ اسٹمک السر تو نہیں رہ چکا، کیا آپ اسٹمک ایچ پائلورائی کی پیشنٹ تو نہیں ہیں. He did not ask me any question and he was just writing in prescription. ایک میڈیسن، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں. میں ان میڈیسنس کے نام آپ کے سامنے نہیں لوں گی. ان میں سے بہت سی میڈیسن ایسی تھیں جو خاص طور پر برین کو سلانے کے لیے، اور جو ہمارے برین سے سگنلز آتے ہیں پین کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، وہ والی میڈیسنس تھیں تاکہ میں نیم بے ہوشی میں صرف سوئی رہتی اور مجھے وہ پین محسوس نہ ہوتا. تو وہ میں چونکہ خود پرسکرپشن کو ہینڈل کرنا ہم نے ان 4-5 سالوں میں پڑھا ہوتا ہے، اور میرا 20-21 سال کا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ فارماسوٹیکل کا اور فارمیسی کا. تو میں نے اس کو اپنی پرسکرپشن کو اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے کیا وائٹامن ڈی کے ساتھ اور وائٹامن B12 کے ساتھ. اور میں اپنی ڈائٹ میں انڈا لے رہی ہوں، اور میں ڈاکٹر کے کہنے پر ریسٹ ضرور کر رہی ہوں، اور میں اپنی بیک کو جرک سے بچا رہی ہوں. یعنی اچانک جرک جو ہوتا ہے نا، اس میں جھٹکا، وہ ڈینجرس ہوتا ہے، وہ ہر کیس میں کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کرونک ہو چاہے وہ ایکیوٹ ہو. تو یہ میرا ایک ایکسپیرینس تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں ان کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کو کون سی دوا الرجی کرتی ہے، آپ کو کون سی دوا جو ہے وہ بری طرح سے لڑ جاتی ہے. ایسی اینٹی جو انالجیسکس ہیں، جو پین کلرز ہیں،
وہ بعض اوقات اسٹمک میں اتنا برا اثر کرتی ہیں کہ آپ ایک مرض کو ٹھیک کرتے کرتے آپ کسی دوسرے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں ڈاکٹر عفان کی بہت بڑی فین ہوں، اور یوں سمجھیں کہ میں ان سے انسپائر ہو کے آخرکار میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے بھی اپنا ایک سٹارٹ کرنا چاہیے پبلک اویئرنیس. کہ وہ ماشاءاللہ قوم کی خدمت تو کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی اویئرنیس پروگرام، چاہے ڈاکٹرز کے لیے ہو، چاہے لیمنس کے لیے ہو، چاہے فارماسسٹ کے لیے ہو، چاہے کسی کے لیے بھی ہو. تو آپ کا حق ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ انہیں بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ والی پین کلر میں نے فلاں دفعہ کھائی تھی تو میں ہاسپٹلائز ہو گئی تھی، یا ہو گیا تھا، یا میرے معدے میں درد شروع ہو گیا تھا، تو میں تو یہ سوٹ نہیں کرتی مجھے. ان چیزوں کا اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں کہ فلاں اینٹی بائیوٹک میرے اسکن پہ ریش کرتی ہے، فلاں پین کلر مجھے بستر سے لگا دیتی ہے. ایک دوسرا ایکسپیرینس انہی 20 دنوں میں میرے ساتھ ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہوا کہ جہاں سے میں فزیو تھیراپی کروا رہی تھی وہ بھی یہاں کا ایک بہت اچھا ایکسپینسو ہاسپٹل ہے. تو جب میں نے باہر بیٹھی، میں ویٹ کر رہی تھی لاؤنج میں، تو میرے ساتھ ایک بہت ینگ ایج کی ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی. اینڈ ہی واز ویئرنگ ویل، اس نے چادر وادر نقاب، اور وہ میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی تھیں. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ بچی کرا رہی تھی. اس نے ایک لیگ فولڈ کر کے اوپر رکھی ہوئی تھی چیئر پہ، اور وہ بچی ہائے 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 کر کے وہ بچی کرا رہی تھی کہ مجھ سے 30 سیکنڈ بھی ویٹ نہیں ہوا. میں نے اس کے منہ کی طرف کر کے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کو کہاں پہ پین ہو رہا ہے؟ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میم میرے معدے میں درد ہے. میں نے کہا معدے میں درد اتنا شدید؟ آپ نے کوئی میڈیسن لی تھی؟ اس نے کہا میم میری DNC، میرا مسکیریج ہوا ہے ابھی 10-12 دن پہلے، اور میری میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی DNC ہوئی؟ کہتی ہے جی میم میری DNC ہوئی. اور لیڈی ڈاکٹر نے جو مجھے کھانے کو دوائیں دیں، جو پین کلرز دیں، اس نے میرے معدے میں اتنی ورم کر دی، اتنا جا کے سوج گیا اس کا معدہ کہ وہ بچی تکلیف سے تڑپ رہی تھی. اب ویٹ کیوں کر رہی ہو؟ ڈاکٹر نے مجھے ٹیسٹ لکھ کے دیے، میں ٹیسٹ آئیں گے وہ میں ویٹ کر رہی ہوں. میں نے اس کے ٹیسٹ اٹھائے، وہ دیکھے ٹیسٹوں میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ ٹیسٹوں میں کوئی خاص ایسا ٹیسٹ نہیں تھا جو اس بچی کا یہ پتہ لگتا کہ اس کے معدے میں کیا ہے. تو میرے سے اس کی حالت نہیں دیکھی گئی، اور میں نے اس کو بتایا کہ، اور میں نے اس کے چہرے سے گیس کر لیا، اس کی آئیز سے. میں نے کہا آپ کا HB کتنا ہے؟ کہتی ہے میرا HB 7. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 7 HB، مسکیریج، بچے کا بھی لاس ہو گیا، DNC بھی ہو گئی، آپ نے دوائیں ایسی دے دیں اس کو 12 دن کے لیے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹا جب 1 یا 2 دن کھانے کے بعد آپ کے معدے میں درد شروع ہوا تھا تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کو کال کرنی چاہیے تھی، آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا، انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو دوائی آپ نے مجھے دی ہے یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہی، اور یہ میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو کنسلٹ کریں، فالو اپ کریں. اس نے آپ کو 6 دن کی دوائی دی ہے، آپ نے اگلے دن تکلیف محسوس کی، آپ فوراً پہنچ جائیں اگلے دن اس کے پاس، اور اس کو جا کر کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری تو حالت بہت بری ہے، میری یا تو دوائیں چینج کریں یا مجھے آپ دوبارہ سے چیک کریں کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہے. اس بچی نے کیا کیا کہ وہ 12 دن لکھے ہوئے تھے تو وہ 12 دن تک اس کو کھاتی رہی. کوئی ہیوی اینٹی بائیوٹکس ہوں گی، پین کلرز ہوں گی. تو یہ صورت حال ہے. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں تمام فارماسسٹ، تمام فارمیسی کمیونٹی کے لوگ جو کمیونٹی فارمیسی پہ کام کرتے ہیں، میرے میڈیکل سٹورز والے بھائی بہنیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے جب آپ پرسکرپشن کو ہینڈل کرتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کوئی دوا صبح شام لکھی 5 دن کے لیے، تو خدا را اس ڈبی کے اوپر 5 دن لازمی لکھیں.
یہ میں آپ کو ایک عام آبزرویشن بتا رہی ہوں کہ پین کلرز ہمارے ملک میں پین کلرز جب پیشنٹ کو دی جاتی ہے 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے، اول تو اتنے دنوں کے لیے پین کلر نہیں دی جاتی. جو پین کلر آپ کو 2 دن میں اثر نہیں دکھا رہی اٹ مینز وہ پین کلر بیکار ہے، آپ کے ریسیپٹرز پہ کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر لکھ کے دیں کہ جی 5 دن استعمال کرنی ہے، 5 دن سے زیادہ نہیں کرنی. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ میری ایک میڈ آ رہی ہے آج کل، اس کو شدید سٹمک کا السر ہے، اتنا شدید السر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کیوں ہے؟ کہتی ہے میں پچھلے 4 سال سے ایسمیپرازول 40 ملی گرام ایک دفعہ کبھی ڈاکٹر نے لکھ دی تھی، تو میں پچھلے 4 سال سے ایسمیپرازول کا کیپسول کھا رہی ہوں. مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کو جا کے بتایا تھا؟ کہتی نہیں باجی مجھے تو آرام آ گیا تھا، تو میں تو 3 سال سے اس کو کھا رہی ہوں. اسی طرح پین کلر کھائی جاتی ہے ہمارے ملک میں. آپ کو ایک پین کلر نے 2 دن آرام دے دیا، آپ نے کہا جی یہ تو زبردست چیز ہے، اس کو بس اب جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس کو ہم نے اپنے استعمال میں کر لیا. ایسے نہیں کرنا. آپ نے فارماسسٹ کمیونٹی، میرے میڈیکل سٹور والے بھائی بہنیں، میری ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس ہو کہ یہ خطرناک قسم کی ادویات جو ہیں، خاص طور پہ پین کلرز، یہ آپ کے ایک مرض کو ختم کرنے کے لیے لی تھی، لیکن ساتھ میں کیا ہوا، معدے کا مسئلہ سٹارٹ ہو گیا. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے ہومیوپیتھک ریمیڈی میں لیتی ہوں، میں ایلوپیتھک نہیں لیتی. میں پچھلے 20-22 سال سے، حالانکہ میں فارماسسٹ ہوں، میں پچھلے 20-22 سال سے ہومیوپیتھی ہی یوز کرتی ہوں اور بڑی تسلی سے اور بڑے سکون سے کرتی ہوں. اس کے لیے تھوڑا سا پیشنس چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس میں شفا ہی شفا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی آپ کے جسم سے مرض کو نکال کے باہر پھینکتی ہے. ایلوپیتھی مرض کو لاک اینڈ کی طرح، جیسے چابی لگاتے ہیں نا، لاک لگ جاتا ہے، مرض کو آپ کے جسم میں ایسے قید کر دیتی ہے. اور ہومیوپیتھی کیا کرتی ہے، جیسے 2 میگنیٹ ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہومیوپیتھی کام کرتی ہے سیم ٹریٹ سیم. جیسے 2 میگنیٹ ہوتے ہیں نا، 2 میگنیٹ کے 2 پازیٹیو پول کو آپ ملائیں تو کیا ہوگا، وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، باہر نکالتے ہیں. اسی طرح ہومیوپیتھی مرض آپ کے جسم سے باہر نکالتی ہے، لیکن تھوڑا سا صبر آزما ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، جیسے میں تکلیف سہ رہی ہوں، لیکن میں اس کو یوز کر رہی ہوں. میں اسی لیے آپ سے کہوں گی کہ سیلف میڈیکیشن نہیں کریں، اور خاص طور پہ شائٹکا پین کے لیے اپنے پوسچر کا خیال رکھیں. اور سب سے پہلے اگر آپ کو لوور بیک میں پین آتا ہے یا شائٹکا ہے، آپ اپنے کسی نیورو سرجن سے پہلے کنسلٹ کریں. پھر آپ کی مرضی، آپ نے ایلوپیتھک کرنا ہے یا ہومیوپیتھک کرنا ہے. پوسچرز کا خیال رکھیں، ڈائٹ میں انڈا لیں، دودھ لیں، وائٹامن B12 کا استعمال کریں. اس کی ٹیبلٹس مل جاتی ہیں مارکیٹ سے آپ کو، یا آپ کو کوئی بھی فارمیسی سے فارماسسٹ آپ کو گائیڈ کر دے گا، اور اس کا استعمال کریں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، تاکہ جو میری اب نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ وہ بھی میں کسی کیریئر کے اوپر بات کروں گی. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.